हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर मुख्तलिफ़ बादशाह, बड़े बड़े उलमा जैसे अबुल क़ासिम खोई, उनकी कब्र अब्बास कुमी जिन्होंने मफ़ातिल जिना लिखी, उनके मीनारों के नीचे अल्लामा हिल्ली, मुक़द्दस अर्दबेली, बड़ी बड़ी तारीख़ें उनकी, जिन्होंने अहल बैत के दीन के लिए काफ़ी खिदमात अंजाम दी। इमाम अली आप सबको ज़ियारत नसीब करें। सोने और चांदी से बने हुए हीरा जवरात लगे हुए रोज़े पर। के सलाम कबूल फरमा और सबको अपनी ज़ियारत नसीब फरमा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। इस दरवाज़े से जैसे निकलते हैं तो फिर ये खूबसूरत सैन की तोसी हुई तो पहला हिस्सा ये बनाया गया था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के गुंबज़ के ऊपर परचम क्यों नहीं है? देखें, गुंबज़ के ऊपर परचम नहीं है, यहाँ पे मीनारों के बीच में लगा है निशान है, मगर गुंबज़। From the sacred shrines, a message of resilience and truth for humanity. अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की पूरी मुकम्मल ज़ियारत कराता हूँ। रोज़े के अंदर सहन फ़ातिमिया का अंदर होने वाला हिस्सा, सारे दरवाज़ों के बारे में तालीम और बहुत सारे मनाज़र। आपको पता है कि ये नजफ़ अशरफ पहले कब्रिस्तान था, वादी इस्लाम था, अंबियाओं की, बुज़ुर्गों की, बादशाहों की कब्रें थीं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र के बाद यहाँ पर लोग जब ज़ियारत के लिए आते, फिर ये कब्रिस्तान शहर में तब्दील हुआ। जैसे करबला माशाल्लाह एक वीरान सहरा था, मौला हुसैन ने उसे अर्श मुअल्ला बना दिया। ये दरवाज़ा जिसका नाम बाब तूसी है, इसके साथ दूसरा दरवाज़ा है जिसका नाम बाब मुस्लिम अकील, उसके साथ दरवाज़ा बाब साह, बाब रज़ा उसका नाम, उसके साथ बाब किबला और बाब फरज। 5 दरवाज़े इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में दाखिल होने के। इसी बाब तूसी से जैसे अंदर दाखिल होते हैं तो राइट हैंड पे एक दरवाज़ा, चौखट को चूम लेते हैं आप सबकी तरफ से। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने मेरे साथ मौला अली की ज़ियारत कर रहे हैं, रोज़े के अंदर मौजूद है। ये मस्जिद शाहीन है, यहाँ पर जनाजे रखे जाते हैं। इराक़ में कोई भी वफ़ात पा जाता है तो उनका जनाजा या करबला में या फिर इमाम अली के रोज़े पे लेके आते हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे यहाँ पे उनका जनाजा रखा जाता है। उनकी वसीयत होती है तो मेरी जनाजा नमाज हरम इमाम अली में हो, ज़ियारत कराई जाए। जनाजा नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ी जाती है और फिर हरम इमाम अली कब्र की ज़ियारत कराई जाती है। यहाँ से हज़रत इमाम अली का रोज़ा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो दरवाज़ा है। नादिर बादशाह जब आए थे तो यहाँ पे नाबी ने भीख मांग रहे थे तो उन्होंने कहा था, क्या तुमने कभी अली अलैहिस्सलाम से आंखें नहीं मांगी? लोगों से क्यों मांग रहे हो धरे अली पर बैठ के? तो यहीं पे एक मौजज़ा हुआ। पूरा किस्सा आपने सुना होगा, कभी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ से जब इस दरवाज़े से एंटर होते हैं तो ये खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। फ्रंट साइड से आपको दिखाऊंगा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक। इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपको मालूम होगा कि तमाम जितने भी रोज़े मुबारक के उनके गुंबज़ के ऊपर परचम होता है, मगर ये वाहिद हज़रत इमाम अली का रोज़ा है, इनके गुंबज़ के ऊपर परचम नहीं है। इसकी वजह क्या है ये आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगा। ये फ्रंट से ज़ियारत करें हज़रत इमाम अली के रोज़े की। जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जंग की फ़तह के बाद और जंग की फ़तह से पहले आपको अलम दिया और आप करार पाए। आपको हैदर करार से पुकारा जाता है। ये परचम इधर तो है मगर गुंबज़ के ऊपर जैसे होना चाहिए वो नहीं है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर मुख्तलिफ़ बादशाह, बड़े बड़े उलमा जैसे अबुल क़ासिम खोई, उनकी कब्र अब्बास कुमी जिन्होंने मफ़ातिल जिना लिखी, उनके मीनारों के नीचे अल्लामा हिल्ली, मुक़द्दस अर्दबेली, बड़ी बड़ी तारीख़ें उनकी, जिन्होंने अहल बैत के दीन के लिए काफ़ी खिदमात अंजाम दी। ये मीनार जिस पे आप देख रहे हैं इस पे 4000 सोने की ईंटें हैं, उस मीनार पे भी 4000 सोने की ईंटें हैं, गुंबज़ पे 7770 सोने की ईंटें हैं और बीच में जितना भी सोना लगा हुआ है, कई टन जरी पे सोना लगा हुआ है। दरवाजे यहाँ पे सोने और चांदी के बने हुए हैं। ये सारी खूबसूरतियाँ हैं इस रोज़े मुबारक की। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको इमाम अली के रोज़े की ज़ियारत नसीब करें। ए इमाम अली जितने दुनिया भर से आपके चाहने वाले देख रहे हैं, इन सब के सलाम कबूल, इन सब को अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब करो। इलाही अमीन। आपकी ज़बान अगर सही है तो इलाही अमीन कह दें। हाथ सालिम है मौला अब्बास के सदक़े में तो वो ज़रूर कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख सकते हैं।
جیسے کہ میں نے بتایا کہ دروازہ دوسرا جس کا نام باب مسلم نکیل کیونکہ کوفے کی طرف کھلتا ہے، باب رضا کیونکہ مولا رضا کی طرف خراسان کی طرف کھلتا ہے، باب قبلہ کیونکہ قبلے کی طرف ہے، باب فرج وقت کے امام کے نام سے یہ دروازہ، اور باب توسی ابو جعفر بہت بڑی شخصیت ہے عالم دین، ان کے نام پہ یہ دروازہ ہے۔ اندرونی روزے کے مناظر دکھانے لے کے جا رہا ہوں، صحن فاطمیہ آپ کو دکھاؤں گا۔ لاسٹ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ حضرت امام علی کے گنبد کے اوپر پرچم کیوں نہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، یہاں سے یہ سونے کے مینار خوبصورت، سبحان اللہ، یہ حضرت امام علی کا روضہ مبارک۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام امام علی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، قبر کے ساتھ ہی ان کی قبریں ہیں، بیچ میں امام علی کی سیدھے ہاتھ پہ آدم، الٹے ہاتھ پہ حضرت نوح علیہ السلام۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حرم میں عراق میں کوئی وفات آ جاتا ہے تو اس کی جنازے کو زیارت، جنازہ نماز کے بعد سلام کرانے کے بعد جنازہ حرم میں لے کے جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ دیکھیں ایک جنازہ شہید کا، چلیے میں شہید کے جنازے کے ساتھ ہی اندر جا رہا ہوں، مولا علی کی زیارت کراتا ہوں۔ سلام کریں، میری مائیں بہنیں سر پہ چادر لے لیں۔ امام علی آپ سب کو زیارت نصیب کرے، سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیرا جواہرات لگے ہوئے روزے پر۔ حضرت امام علی کا روضہ مبارک، سلام کریں، اللہ پاک آپ کو بھی روضہ امام علی کی زیارت نصیب کرے، یہاں پر آنا نصیب کرے۔ مولا جتنے بھی دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے حسنین کے چاہنے والے، ان سب کے سلام قبول فرما اور سب کو اپنی زیارت نصیب فرما۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اس دروازے سے جیسے نکلتے ہیں تو پھر یہ خوبصورت سین کی توسیع ہوئی تو پہلا حصہ یہ بنایا گیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کو ایسے لگے گا کہ چھت پر ہیرو اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ ہیرا اور جواہرات یہاں کے پتھر سے بھی، یہاں کا پتھر ہیرا جواہرات سے بڑھ کر ہے ان کی قیمت، کیونکہ یہ حرم امام علی کا پتھر ہے اور یہ خوبصورت ماشاءاللہ۔ جو مومن ہے، جو اہل بیت کو چاہتا ہے، کو پتہ ہے اس فرش کی کیا قیمت ہے، اس پتھر کی کیا قیمت ہے۔ سبحان اللہ، ہیرا تو مل جاتا ہے پیسوں سے، یہ چیزیں بڑی خوش نصیبی ہوتی ہیں جسے ملے۔ یہ صحن فاطمیہ ماشاءاللہ، صحن فاطمیہ جس کو جب 2010 میں امام علی علیہ السلام کے روضے مبارک کو توسیع دی گئی، یعنی روضے کو بڑھانے کا ارادہ کیا گیا، کیونکہ پہلے عراق میں جنگ صدام نے اتنا قہر اور ظلم مچایا ہوا تھا عراق میں، جس کی آپ حیران ہو جائیں گے۔ کسی روزے پہ انہوں نے لوٹ مار نہیں کی، یہ نہیں کہ تعصب کرتے ہیں، نہیں، حقیقت یہ خدا کی قسم، انہوں نے انسانیت کا خون بہایا، سیدوں کو، علماء کو مارا اور بہت زیادہ ظلم کیا۔ حالانکہ امام حسین کے حرم میں 1991 شعبان آپ لکھیں گے تو وہ ویڈیو آ جائیں گی کہ ان کی فوجیوں نے اور انہوں نے کیسے میزائل مارے مولا حسین، مولا عباس کے روزے پر۔ تو مشکل تھا یہ روزوں کو توسیع دینا، بڑھانا۔ جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ روزے کا، یہ صحن فاطمیہ کا ایسا بننا شروع ہوا۔
یہ بہت بڑا صحن فاطمیہ ہے. نیچے 2 طبقے ہیں، اوپر 2 طبقے ہیں. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. یہاں سے لے کے وہ ایک دریا آتا ہے حضرت نوح کا، وہاں تک بہت بڑا ایریا بنایا گیا ہے. یہ ایک حصہ ہے. اس طرح کے بہت زیادہ بڑے بڑے صحن ہیں، اس کے نیچے بھی، اس کے تہہ خانے میں بھی. کبھی وقت ملا تو مکمل آپ کو وہ زیارت کراؤں گا، مگر صحن فاطمیہ شاکر نشوی یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آ جائے گا. باہر کی میں نے ساری زیارت کروائی ہے صحن فاطمیہ کی، اندر سے بھی کر لیں. یہاں پہ علماء درس پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے کلاسز پڑھتے ہیں، شام کے وقت، رات کے وقت امتحان کی تیاریاں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سہولت ہے. ایک حصہ لیڈیز کا اور ایک حصہ جینٹس کا ہے. جب حوضہ علمیہ کے امتحانات ہوتے ہیں تو یہاں پہ ماشاء سارے علماء آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. صبح کے ٹائم علماء حوضہ علمیہ نجف اشرف میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں پہ پڑھتا ہوں شروع سے. اور یہاں پہ ہمارے دروس وغیرہ ہوتے ہیں، درس خارج، درس بحث، لمحہ، مقاصد، اصول منطق، اصول اور منطق اور علم نحو اور اس طرح کی مختلف کتاب، تفسیر، فلسفہ اور بڑے بڑے دروس یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. ماشاء اللہ یہ صحن فاطمیہ بہت ہی خوبصورت. یقیناً آپ کا دل چاہتا ہے کاش اس ویڈیو سے نکل کے ہم باہر آ جائیں اور اس صحن میں خداوند عالم کی عبادت کریں، نماز پڑھیں 2 رکعت اور زیارت امام علی کریں. میری دعائیں اللہ پاک آپ کو نصیب کریں. الہی آمین. ماشاء اللہ میں روضہ رسول پہ بھی گیا، بڑی وہاں پہ مہک تھی، خانہ کعبہ پہ بھی مہک تھی، اور ہر جگہ سے محمد و آل محمد کی خوشبو آ رہی تھی. اور یہاں تو مولا علی کا روضہ ہے، ان کی قبر مبارک انبیاؤں کی سرزمین ہے نجف اشرف. تو ماشاءاللہ یہاں پہ بھی اب جب آپ آئیں گے تو ایک عجیب سا سکون پائیں گے آپ. کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کھا کے شفا یہ کیوں رکھتے ہیں مٹی؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ جو کیا جاتا ہے خدا کو، سب سے افضل جو سجدہ ہے وہ مٹی پہ، اور سب سے افضل جو مٹی ہے وہ کربلا کی ہے. اس میں انبیاؤں کا اور امام حسین کا مظلوم کربلا نواز رسول کا خون ملا ہوا ہے، اور جس وجہ سے خاک شفا کہلائی ہے. ہم مٹی کو سجدہ نہیں، مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں. شیعہ لوگ مولا علی کو سجدہ کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم خداوند عالم کو سجدہ کرتے ہیں. ہم نے دین جو سیکھا ہے اور لیا ہے وہ محمد و آل محمد سے، علی ابن ابی طالب سے. یہی سیدھا راستہ ہے. اور رسول خدا حضرت امام علی سے فرما گئے یا علی انت صراط المستقیم، یا علی تم صراط مستقیم. جو شخص بھی تمہارے کہے ہوئے پہ چلا اور تمہارے پیچھے چلا یقیناً وہ نجات پا گیا. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو حضرت امام علی کے روضے مبارک کی زیارت کریں. چلیں جی آخر میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں امام علی کے گنبد کے اوپر پرچم کیوں نہیں ہے. یہ ابو الحسن ہادی ہے اور نیچے جو میرے بیٹا ابو الفضل ہے، دونوں کھیل رہے ہیں روضے میں. اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے گنبد کے اوپر پرچم کیوں نہیں ہے. دیکھیں گنبد کے اوپر پرچم نہیں ہے، یہاں پہ میناروں کے بیچ میں لگا ہے نشان ہے، مگر گنبد کے دیکھیں پرچم 2 قسم کے یہاں پہ لہرائے جاتے ہیں عراق میں. امام علی علیہ السلام کے روضے پہ جو پرچم ہوتا ہے کبھی سبز ہوتا ہے کبھی وائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی وجہ ہے. مگر گنبد کے اوپر پرچم نہیں ہے، اس پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ مولا حسین کا روضہ ہو، مولا عباس کا یا بی بی زینب کا یا مولا رضا کا یا کسی بھی امام کا یا کسی بھی سید کا روضہ جسے مظلوم شہید کیا گیا، تو ان کے روضے کے اوپر گنبد کے اوپر آپ ریڈ پرچم دیکھیں گے. اکثر ریڈ پرچم اور سیاہ پرچم یہ 2 ہوتے ہیں. سیاہ پرچم جو ہوتی ہے وہ علامت ہوتی ہے کہ ایام شہادت ہے کسی بھی نبی کی اولاد اور کسی بھی جو ہے امام کی یا اولاد امام کی جب شہادت ہوتی ہے تو وہ سیاہ پرچم
بلند کیا جاتا ہے، یا محرم آ جائے حسن جس کربلا والوں کا، یا مولا علی کی شہادت آ جائے، یا کسی بھی امام کی شہادت، ریڈ پرچم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے لیے ایک اعلان ہے کہ وقت کا امام آئے گا تو اس مظلوم کو جو شہید کیا گیا اس کا انتقام نہیں آ تو وہ امام جو ہے اس سے انتقام لے گا، وہ ریڈ پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اب حضرت امام علی کے گنبد کے اوپر اس کے لیے نہیں ہے کہ امام علی کے قاتل جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم، جب عبد الرحمن حالت نماز میں امام علی کو شہید کیا تو امام علی علیہ السلام کے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا 19 رمضان میں، نماز کی حالت مسجد کوفہ میں حالت محراب، مسجد میں حالت نماز میں محراب میں آپ کو زخمی کیا عبد الرحمن ابن ملجم۔ امام علی نے امام حسن علیہ السلام اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، اے حسن و حسین، اگر میں اس کی ضربت سے شہید ہو جاؤں اور وفات پا جاؤں تو پھر قصاص کے طور پہ اس کو ایک ہی ضرب مارنا، کیونکہ قصاص ہے قرآن میں اس کا ہے کہ بے گناہ جس کو شہید کیا جائے اس کا قصاص ہوتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے مولا کی شہادت کے بعد مولا علی کے جو قاتل ہے اس کو واصل جہنم کیا تھا، یعنی امام علی علیہ السلام کے قاتل کو واصل جہنم۔ باقی جتنے بھی روزے پہ جن پہ ریڈ پرچم سیاہ ہوتا ہے بلند، وہ اس کے لیے بلند کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقام امام زمانہ لے گا، ان کا انتقام باقی ہے، کیونکہ ان کی قاتل کا انتقام مولا حسن نے ان کا قصاص کیا تھا، اور باقیوں کا قصاص امام زمانہ خود آ کے کریں گے۔ اللہم اجل ولی الفرج۔ یقیناً امید ہے کہ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پرچم کے بارے میں امام علی کے روزے پہ پرچم ان کے قاتل کا قصاص کیا گیا تھا، باقیوں کا قصاص امام زمانہ کرے گا، جس کی وجہ سے مظلومی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس شہید کا قاتل اس کا قصاص اس کے بیٹے نے نہیں کیا۔ لاکھوں درود و سلام، بہت ساری دعائیں۔ میں آپ کے ساتھ شاکر نشوی، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، آپ کے لیے دعائیں، اللہ پاک آپ کو بھی نصیب کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ میں ویسے کہتا تو نہیں ہوں مگر پھر بھی چلیں جی، بہت ساری دعائیں، اللہ آپ کو نصیب کریں۔